खेल खदीजा मस्तूर का एक मुनफरिद अफसाना। शकील चाहता तो नसरीन को था, लेकिन हाशमा को बनाने में उसे बड़ा मज़ा आता। नसरीन वाकई हसीन थी, लेकिन बेचारी हाशमा बस यूं ही सी थी। लंबा सियाह चेहरा, भद्दा सा जिस्म। हाँ, आंखें वाकई अच्छी थीं उसकी, बड़ी बड़ी सियाह सी। बस ऐसा मालूम होता था कि कुछ कह रही हैं, और तो उसमें कोई भी ऐसी बात न थी जिससे इंसान का दिल खिंचता। एक नसरीन थी कि प्यारी प्यारी अदाओं का काफिला हर वक्त साथ रहता। माँ की आंखों का नूर, बाप के दिल का सुरूर। एक ही बेटी थी, स्कूल जाना और फिर सारे फुर्सत के औकात अपने मामूजाद भाई शकील के साथ चुहेलें करके गुजारती थी। शकील उसे चाहता और वो शकील को। दोनों की बचपन ही में मंगनी हो चुकी थी। नसरीन को हाशमा से सख्त नफरत थी, सिर्फ इसलिए कि वो बदसूरत थी और वो 4 साल से उसके बाप के टुकड़ों पर पड़ी हुई। हाशमा के वालिदैन मर चुके थे। चचा ने अदराह करम उसे अपने पास रख लिया था, और वो भी इंतहाई खामोशी से। बेरहम चची, मगरूर नसरीन और शरीर शकील के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इस पर भी उसे चैन न था। फुर्सत के औकात में जब वो चुप बैठी अपनी कठिन जिंदगी के मुतालिक सोचती, शकील उसे छेड़ता। नसरीन उसकी हिम्मत बढ़ाती और वो अपनी बेबसी पर रो पड़ती। एक मुख्तसर सा दालान, जिसमें एक पलंग, 2 कुर्सियां, एक छोटी सी मेज करीने से लगी हुई थी। मेज पर एक खूबसूरत फ्रेम रखा था, जिसमें उसके वालिदैन की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिन्हें वो अक्सर गौर से देखा करती। मेज के दूसरी तरफ चंद किताबें रखी हुई थीं, जिन्हें वो ज्यादा दिल घबराने पर पढ़ा करती। दालान के दोनों दरों में उसने मोटे मोटे टाट के पर्दे डाल रखे थे, और उसके ख्याल में दालान बिल्कुल महफूज हो गया था। उसके दालान में कोई भी आने की जहमत न करता, सिवाय शकील के। वो दोपहर के सन्नाटे और रात की तारीकी में उसके दालान में घुस जाता और घंटों उसे सताया करता। मई की दोपहर, बड़े गजब की लू चल रही थी। घर के बड़े बूढ़े कमरे बंद किए सो रहे थे, लेकिन नसरीन और शकील अपने कमरे में बैठे ज्योमेट्री का एक सवाल हल करने में उलझे हुए थे। शकील नसरीन की मदद कर रहा था। हो गया भाई हल, नसरीन ने कापी मेज पर रख दी। कितना मुश्किल था, मैं भी चकरा गया। तो आओ तुम्हारा सर दबा दूं। नसरीन ने शकील की उंगलियां अपनी मुट्ठी में दाब ली। अरे नहीं, भला तुम अपने हाथों से मेरा सर दबाओ, जरा मेरा दिमाग थक गया है। उसने नसरीन का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और दोनों की निगाहें टकरा कर लड़खड़ा गईं। दिमाग थक गया है तो हाशमा से सर दबवा लूं, उसने बात काट दी और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। वो शायद समझती है कि तुम उसे चाहने लगे हो। अरे अभी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। कम वक्त बहुत बचकती है। मज़ा तो जब है उसे तुम्हारी मोहब्बत का यकीन हो जाए। वो अपने होंठ पचकाकर हंसी रोकने लगे। अरे अगर उसे यकीन न दिला दूं तो मेरा नाम शकील नहीं। कि शरीर आंखें नाच रही थी। और वो मेरी जान इस वक्त होंगी कहाँ? शकील ने पूछा। अपने महल में, नसरीन ने जवाब दिया। क्या कहने मेरी रानी के, जरा बैठी रहना, मैं अभी आता हूँ। वो तीर की तरह कमरे से निकलकर हाशमा के दालान में पहुंच गया। वो लेटी हुई एक किताब पढ़ रही थी। रानी साहिबा, फरमाइए। वो घबरा कर उठ गई। मलका आलिया के हुजूर में कुछ अर्ज कर सकता हूँ। आखिर शकील, तुम मलका कहकर मेरी गुर्बत का मज़हका क्यों उड़ाते हो? यानी कि तुम गरीब हो? मेरा तो ख्याल है कि जिसके पास हुस्न की दौलत हो वो कभी भी गरीब नहीं कहला सकता। वो दीदे घुमाता हुआ ठाठ से हाशमा के पास बैठ गया। मैं खूबसूरत हूं या बदसूरत, तुम्हें से कोई मतलब ना होना चाहिए, हाशमा ने शकील के पास से सरकते हुए कहा। होना क्यों ना चाहिए? मुझे तुमसे मोहब्बत है, कोई मेरे दिल से पूछे। वो और उसके पास सरक गया और ऐसी संजीदगी से मुंह बनाया कि गरीब हाशमा समझ भी न सके कि वो उसे बना रहा है। अलग हटकर बैठो, मालूम होता है कि तुमने मुझे बनाने की कसम खा ली है। उसकी आवाज़ भर्रा गई। खूब, अगर तुम ऐसी बातें न करोगी तो भला मेरा दिल क्यों कर न टूटे। शकील, मैं तुमसे कह देती हूँ कि तनहा मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना अच्छा ना होगा। क्या होगा?
میں چچا جان سے شکایت کر دوں گی۔ کر دینا، میں اپنے دل سے مجبور ہوں۔ شکیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو، یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے نہ جھڑکو ہاشمہ، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ آہ، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا جیسے واقعی اس کے دل میں درد ہو رہا ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ رو پڑی۔ ارے رونے کیوں لگی؟ لو میں جاتا ہوں، لیکن اف اب تم سے کیا کہوں؟ وہ مسکراتا ہوا آنکھیں نچاتا سیدھا کمرے سے نکل گیا۔ نسرین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں منہ داب داب کر قہقہے لگانے لگے۔ بیچاری ہاشمہ پڑی سسک رہی تھی۔ خادمہ 2 دن کی چھٹی پر تھی، اس لیے غریب ہاشمہ ہی کو کھانا پکانا پڑا۔ اکیلی جان لاکھ جلدی کر رہی تھی، پھر بھی دن کے 12 بج گئے اور کھانا تیار نہ ہوا۔ اس پر ستم یہ کہ شکیل موقع پا کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ پتیلی دوپٹے سے پکڑ کر اتار رہی تھی۔ شکیل کو جو سر پر سوار دیکھا تو پتیلی ہاتھ سے چھٹ کر گر گئی۔ سارا سالن زمین پر گر کر بھوکوں کا منہ چڑھانے لگا۔ وہ تھی کہ چچی کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ خاموش کھڑا دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اب چچی کتنا خفا ہوں گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر میری موجودگی میں تمہارے ہاتھ کیوں کانپے، ورنہ پتیلی کبھی نہ گر۔ اس نے ہاشمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ لبوں پر ایک شریر تبسم ناچ رہا تھا۔ ہاشمہ سے کوئی جواب نہ بنایا۔ بھلا وہ کیسے کہتی کہ اس کی موجودگی سے وہ گھبراتی ہے؟ اس کا ننھا سا دل ایک دم دھڑکنے لگتا ہے اور وہ اپنے دل کی کمزوری سے خود ہی کانپ اٹھتی ہے۔ جواب دو، اس نے چپ دیکھ کر کہا۔ وہ پھر بھی خاموش ہی تھی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو اس لیے؟ اس نے آنکھیں نچا کر کہا اور سینہ تان کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہٹو الگ، پھر وہی بےہودگی۔ وہ اس کے لمس سے کانپ اٹھی۔ اچھی ہاشمہ، کب تک ایسی باتیں کرو گی؟ خدا، کاش میں تمہیں اپنا دل دکھا سکتا۔ دھواں لگنے سے شکیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاشمہ، میری آنکھوں میں بڑی سے بڑی مصیبت پر آنسو نہ آئے تھے، لیکن آج اس نے ہاتھوں سے مل کر آنکھیں سرخ کر لیں۔ آنسو دکھانے کے لیے موقع اچھا تھا۔ ہاشمہ نے اپنی جھکی ہوئی نظریں اوپر اٹھائیں تو سچ مچ شکیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا دل پسج گیا۔ وہ اس وقت اپنے دل کو بے انتہا کمزور پا رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے شکیل، ورنہ چچی کتنی خفا ہوں گی۔ ہاں میں جاتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کبھی اپنے پاس آنے کو تو نہ روکو گی؟ اس نے اپنی آواز کو پردرد بنا کر کہا۔ ہاشمہ نے کچھ جواب نہ دیا اور منہ پھیر کر گرے ہوئے سالن کو دیکھنے لگی۔ خالی پتیلی جیسے اسے منہ چڑھا کر کہہ رہی ہو کہ اب دیکھنا کیسی خبر لی جاتی ہے۔ لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی شکیل اسے چاہتا ہے؟ لیکن نسرین کا وجود اس کے خیال کو پختہ نہ ہونے دیتا تھا۔ زینے پر کھٹ پٹ ہوئی۔ کوئی اوپر سے آ رہا تھا۔ شکیل دبے پاؤں باورچی خانے سے سرک گیا۔ کھانا تیار ہو گیا ہاشمہ؟ چچی نے آتے ہی سوال کیا۔ پھر گرا ہوا سالن دیکھ کر غصے سے سرخ ہو گئیں، لیکن تھیں کچھ نیکی کے دم میں۔ کہا سنا نہیں، کھڑی گھورتی رہیں۔ چچی یہ گر گیا ہے، ابھی ترکاری پکائے لیتی ہوں۔ گر گیا، ابھی ترکاری پکائے لیتی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ ہاشمہ جلدی جلدی آلو چھیلنے لگی۔ شام کے جھٹپٹے میں سب کوٹھے پر چہل قدمی کر رہے تھے، لیکن ہاشمہ نیچے ہی چھوٹے سے آنگن میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ بس شکیل کے لیے موقع مناسب تھا۔ وہ نسرین سے اشاروں ہی اشاروں میں کہہ کر نیچے اتر آیا۔ کیا ہو رہا ہے میری رانی؟ اس نے آتے ہی پیچھے سے اپنے بازو اس کی گردن میں حمائل کر دی۔ اف! وہ کانپ کر رہ گئی اور گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ شکیل، شکیل، کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا جو یوں عاجز کرتے ہو؟ وہ اپنی بے کسی پر رونے لگی۔ رحم؟ ارے ہاشمہ، میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے لے جاؤں اور پھر تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں۔ اس نے بازو اور بھی سخت کر دیے۔ اس وقت وہ ایک کامیاب عاشق کا پارٹ ادا کر رہا تھا۔ چھوڑ مجھے خوفناک درندے! ہاشمہ اس کے بازوؤں سے نکل کر اسے گھورنے لگی۔ ہاشمہ، معاف کرنا، میں اپنی محبت میں یہ سب کچھ کر گیا، ورنہ مجھے تم سے پاک محبت ہے
اور یہی چاہتا ہوں کہ تم کو دور سے دیکھا کروں۔ شکیل، تم کیوں فریب محبت دے کر میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ آخر تم کیوں نہیں کہتے کہ ہاشمہ مجھے تم سے نفرت ہے، تم بدصورت ہو، میں نسرین کو چاہتا ہوں، وہ میری منگیتر ہے، تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، تم دنیا میں نفرت کرنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا اور سر تھام کر سسکنے لگی۔ کون کہتا ہے ہاشمہ کہ تم بدصورت ہو؟ کاش کوئی میرے دل سے پوچھے۔ مجھے نسرین سے نفرت ہے، میں شادی سے انکار کر دوں گا، اس نے کہا۔ شریر آنکھیں ناچ رہی تھیں اور لبوں پر ایک فخریہ تبسم کھیل رہا تھا۔ نسرین حسیروں کے کوٹھے کی نیچی سی دیوار کے پاس کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے بلانے کا اشارہ کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اف، مت رو ہاشمہ جان، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ نہیں مانو گی؟ لو میں جاتا ہوں، خوب رونا اکیلے میں، میری آنکھیں یہ اندوہناک منظر نہ دیکھ سکیں گی۔ وہ اسے روتا چھوڑ کر اوپر چلتا بنا۔ نسرین منتظر تھی۔ دونوں اپنے کمرے میں جا کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اب آئیے ڈھپر میری رانی، آج تو تمہارے عشق میں ٹسوے بہا رہی تھیں۔ ہاں، بڑے زوروں میں۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ مجھے خود اس سے محبت ہے۔ میں جلا جاتا ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر آہیں بھرنے لگا۔ نسرین ہنسی سے ٹوٹی جا رہی تھی۔ دونوں نے خوب دل کھول کر قہقہے لگائے اور بیچاری ہاشمہ اپنے محفوظ دالان میں جا کر منہ چھپائے سسک رہی تھی، جہاں دن دہاڑے ایک شریر کھلاڑی نے اپنا کھیل کھیلنے کے لیے اس کے دل پر ڈاکہ ڈال دیا تھا۔ اس کے سینے میں شعلے اٹھ رہے تھے اور آہیں بن کر دھواں نکل رہا تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے کہیں تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نسرین اور شکیل باوجود اصرار کے گھر ہی میں رہے، اور رہ گئی ہاشمہ تو اسے اپنے ساتھ کون لے جاتا؟ وہ اپنے دالان میں پڑی رو رہی تھی، اس لیے کہ اب وہ شکیل سے نفرت نہ کر سکتی تھی اور وہ اسے چاہنے پر مجبور تھی۔ وہ شکیل کا آج اپنے دالان میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائے تو وہ اس سے کہہ دے گی کہ اب وہ اس سے بناوٹی نفرت کا زیادہ دن انتظار نہ کر سکے گی، اور پیچھے سے شکیل نے آ کر اس کی پسلیوں کو گدگدانا شروع کر دیا۔ کیا کر رہے ہو شکیل؟ اس نے شکیل کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ارے، یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ آگ لگ گئی؟ کہاں؟ دنیا میں۔ اس نے اپنی بے چین آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ لیکن تم اور تمہارا دالان تو بالکل محفوظ ہے، پھر آگ کیسی اور کہاں؟ دل کی دنیا میں۔ کون ہے وہ خوش قسمت جس نے آگ لگائی؟ وہ بالکل اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں دو سیاہ جھانکتی ہوئی شریر آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ آگ لگا کر پوچھتے ہو کہ کس نے لگائی؟ سچ؟ کیا تم بھی مجھے چاہتی ہو رانی؟ وہ ہاشمہ کے دل میں آگ لگا کر نازا تھا۔ اس نے جواب تو کچھ نہ دیا۔ اس کے زانوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ بھئی مت رو، میرا دل دکھتا ہے۔ وہ اس کا سر طبلے کی طرف بجانے لگا۔ اس کی نگاہیں پردے پر جمی ہوئی تھیں، جھانکتی ہوئی آنکھیں آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنس ہنس کر اشارے سے بلا رہی تھی۔ نسرین کہاں ہے شکیل؟ ہاشمہ نے سر اٹھا کر پوچھا۔ آنکھیں غائب ہو گئیں۔ تم اس کی کیوں فکر کرتی ہو؟ سو رہی ہے۔ اب جاؤ شکیل، ورنہ وہ جاگ اٹھے گی۔ تو میں جاتا ہوں، تم کو تو میرا بیٹھنا ہی برا لگتا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتا ہوا دالان سے نکل گیا۔ باہر نسرین کھڑی تھی۔ اس نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا، اور ہاشمہ آج ایک عرصے کے بعد اپنے آپ کو خوش پا رہی تھی۔ اس کے سامنے شکیل کی مسکراتی صورت تھی، اور وہ ان شریر آنکھوں میں اپنی زندگی کی آئندہ خوشیاں تلاش کر کے خود بھی مسکرا رہی تھی۔ شکیل اپنے مختصر سے کمرے میں لیٹا ایک موٹی سی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کتابیں پھیلی ہوئی تھی۔ کیوں جی، یہ تم سب طرف کتابیں کیوں پھیلا دیتے ہو؟ نسرین نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور کتابیں درست کر کے میز پر لگانے لگی۔ شکیل نے اسے بڑی ہی حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ ارے کیا ہوا شکیل، تم رنجیدہ کیوں ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ شکیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم بولتے کیوں نہیں شکیل؟ میرا دل ڈوبتا ہے، جواب دو۔ اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ کھڑکی پر پڑے ہوئے پردے کو ہلکی سی جنبش ہوئی۔
دو سیاہ آنکھیں اندر جھانکنے لگیں۔ آگ لگ گئی۔ شکیل نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں داب کر کہا، کہاں؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ دنیا میں۔ لیکن تم اور تمہارا کمرہ تو بالکل محفوظ ہے، پھر آگ کیسی اور کہاں؟ وہ اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ دل کی دنیا میں۔ شکیل نے رونی صورت بنا لی۔ کون ہے وہ خوش قسمت جس نے آگ لگائی؟ آگ لگا کر پوچھتی ہو کہ کس نے لگائی؟ وہ اپنی آنکھوں پر رومال رکھ کر اوں کرنے لگا۔ جاگتی ہوئی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ تو کیا سچ تم مجھے چاہتے ہو راجا؟ ہاں رانی۔ وہ جس لگا کر پلنگ سے کود گیا۔ دونوں نے اس قدر قہقہے لگائے کہ بے دم ہو گئے۔ سنو بھائی، وہ اس کے پاس کھڑی ہو کر رازداری کے لہجے میں کہنے لگی، اب تو ان جانے جہاں نے محبت کا اقرار کر ہی لیا ہے، کیوں نہ اس خوشی میں ایک جلسہ کر لیا جائے؟ ہاں ضرور، اور اس جلسے میں کچھ سہاگ بھی گوا دینا۔ میں عنقریب ہاشمہ سے شادی کرنے والا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی سے مبارکباد دیتی ہوں۔ خدا چاند جیسی دلہن مبارک کرے، نسرین نے کہا، اور دونوں کے قہقہے دوپہر کے سناٹے میں گونج اٹھے۔ نسرین کی ماں سوتے سے چونک کر زور سے چیخی۔ دونوں نے اپنے منہ میں رومال ٹھونس لیے، چہرے سرخ ہو رہے تھے اور شریر آنکھیں کسی نئی شرارت کی جستجو میں تھیں۔ جھانکتی ہوئی آنکھیں اب شعلے نہ برسا رہی تھیں، بلکہ ایک غم انگیز دھند ان پر چھائی ہوئی تھی، اور ننھے ننھے آنسوؤں کے قطرے دراز پلکوں پر تھرا رہے تھے۔ پردہ ہلا، وہ دونوں غور سے دیکھنے لگے، لیکن آنکھیں غائب ہو چکی تھیں۔ چاندنی رات میں وہ تنہا ٹہل رہی تھی۔ آج تلخ حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد اسے اپنی زندگی ریگستان معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسی کیا خطا کی تھی جس کی پاداش میں شکیل نے اس سے یہ سلوک کیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ نقوش محبت لاکھ دھندلے پڑ جائیں پھر بھی زندگی کے لیے ایک روگ مسلسل ہوتے ہیں، اور زینے پر کھٹ پٹ ہونے سے وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ شریر کھلاڑی اس کے سر پر موجود تھا۔ خوب، تم یہاں ٹہل رہی ہو ہاشمہ جان، میں تمہیں سب میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آؤ کھیلیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ بچوں کی طرح کھینچنے لگا۔ نہیں بھائی، مجھے یہ بچوں کے کھیل اچھے نہیں لگتے، کوئی محبت کا کھیل کھیلو۔ اس نے شکیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ واہ، محبت بھی کھیلنے والی چیز ہے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے گھورنے لگا۔ ہے کیوں نہیں، میں نے ہی اتنے دن تم سے محبت کا کھیل کھیلا۔ وہ ایک تلخ سی ہنسی ہنس رہی تھی۔ یعنی یہ سب کھیل تھا؟ تم مجھے نہیں چاہتی ہاشمہ؟ وہ اپنی تفریح کے سامان کو جاتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ جی نہیں، کس کی محبت اور کہاں کی محبت، یہ سب کھیل تھا، کھیل۔ اس نے ایک زور کا قہقہا لگایا۔ ہاشمہ، کیا میری محبت کی یہی قدر ہے؟ وہ ہاتھ سے نکلے ہوئے شکار کو پھر سے پھانسنا چاہتا تھا۔ چاہتے ہو تو چاہا کرو، لیکن یاد رکھو کہ یک طرفہ محبت بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے، جو اس نے شکیل کی طرف سے منہ پھیر کر پوچھ لیے۔ ہاشمہ، تم نے، میں کچھ نہیں سننا چاہتی، اور نہ ہی زیادہ دن یہ محبت کا کھیل کھیلنا پسند کرتی ہوں۔ مجھے دنیا میں اور بھی کام ہے، اس نے بات کاٹ کر کہا اور مسکرانے لگی۔ شکیل سمجھ گیا کہ اب وہ بنانے میں نہیں آئے گی۔ تو سن لو کہ میں خود تم سے مذاق کرتا تھا، ورنہ تم ہو کہاں کی بڑی حسین۔ اس نے دیدے گھما کر کہا اور پاؤں پٹکتا زن سے نیچے آ گیا۔ ہاشمہ ایک تھکے ہوئے مسافر کی طرح زمین پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آیا وہ اس شریر کھلاڑی کو بھلا بھی سکے گی یا نہیں۔ کاش اس نے بھی یہ محبت کا مہنگا سودا نہ خریدا ہوتا اور سب کچھ کھیل ہی سمجھا ہوتا۔ اس کے آنسو بڑی تیزی سے بہہ بہہ کر زمین میں جذب ہونے لگے۔ آؤ بچوں، کچھ کھیلیں۔ شکیل نیچے ملازمہ کے بچوں سے بھیڑ رہا تھا اور نسرین قہقہے لگا رہی تھی۔ ہاشمہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ 2 سال بیت گئے۔ شکیل اور نسرین کی شادی ہو چکی تھی، لیکن ہاشمہ آج بستر مرگ پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے کیونکہ دق کا 3 درجہ تھا۔ اب ہاشمہ سے سب کو ہمدردی تھی۔ چچا بار بار دست شفقت پھیرتے، نسرین اسے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لاتی، شکیل بھی اس کے دالان میں بار بار چکر لگا کر آہیں بھرتا۔ چچی نے تو کئی راتیں اس کے سرہانے بیٹھ کر گزار دیں۔ 13 برس کی جوان دل میں حسرت تو ارمان لیے دنیا سے چلنے کا سامان کر رہی تھی، اور اس کے آخری وقت کی تیز تیز سانسیں در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ چچی، اس نے آنکھیں کھول کر آہستہ سے پکارا۔
ہاں ہاشمہ میری بیٹی، شکیل کو بلا دیجیے۔ میں یہی ہوں ہاشمہ۔ وہ اس کے سرانے سے ہٹ کر پاس گیا۔ چچی، آپ اور نسرین کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیے، مجھے شکیل سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے امید بھری نظروں سے چچی کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں باہر چلی گئی۔ چند منٹ کے مہمان کی بات بھلا کیا ٹالتی۔ شکیل، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ ہاں کہو ہاشمہ۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ آؤ، آج پھر وہی محبت کا کھیل کھیلیں جو تم اب سے 2 سال قبل کھیلا کرتے تھے۔ اس نے شکیل کا ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھام لیا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو ہاشمہ؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ سا اٹھتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ہاں شکیل، وہی کھیل۔ کیا تم اتنی جلدی بھول گئے؟ میرے شریر کھلاڑی، ایک بار اپنی آنکھیں شرارت سے نچا کر پھر کہو ہاشمہ جان۔ اس کی مردہ سی آنکھوں میں پاگل پن ٹپکنے لگا۔ شکیل گمسم اسے دیکھ رہا تھا۔ شکیل میرے عزیز، تم چپ کیوں ہو؟ کھیلو نہ وہی کھیل، صرف آخری بار۔ اس کے بعد میری زندگی کا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ مجھے معاف کر دو ہاشمہ۔ اس نے اس کے مردہ جسم کو بازوؤں میں تھام لیا۔ معافی کس بات کی شکیل؟ یہ دنیا ایک کھیل کا میدان ہے اور ہم سب کھلاڑی، کوئی ہارے کوئی جیتے۔ میں ہاری، تم جیتے۔ اب میں جا رہی ہوں، خدا معلوم کہاں۔ دنیا ہارنے والوں کی نہیں ہوتی۔ اس کے لب کانپے، آواز مدھم پڑ گئی، پاگل آنکھوں پر مردنی چھا رہی تھی۔ ہاشمہ میری عزیز، مجھے معاف کر دو، شکیل نے سسکتے ہوئے کہا، اور ہاشمہ نے اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی، لب تھرائے۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن موت کے کھیل کھیلنے والے کھلاڑی نے مہلت نہ دی۔ اف، قدرت کا یہ کھیل کتنا بھیانک ہے۔ شکیل نے اسے لٹا کر اپنی آنکھوں پر رومال رکھ لیا۔ نہیں، یہ ہمارے کھیل کا انجام تھا، نسرین نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ شدت غم سے اس کے رخساروں کی سرخی غائب ہو گئی تھی۔ چچی نے آ کر اس کے مردہ جسم پر چادر ڈال دی۔ اف، ہاشمہ کے محفوظ دالان میں موت کا فرشتہ بھی اپنا کھیل کھیل گیا۔